औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने पढ़ा था पहली बैत अक़बा के बारे में और आज उसका अगला हिस्सा हम पढ़े हैं, यानी दूसरी बैत अक़बा। आज का सबक बहुत अहम भी है और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़मून में आप देखेंगे कि दूसरी बैत अक़बा की कितनी अहमियत है, जिसके बाद क्या क्या वाक़यात पेश आए। तो शुरू करते हैं कि नबूवत के 13वें साल मौसम हज जून 622 ईस्वी में यसरब के 70 से ज़्यादा मुसलमान फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी हज तो होता ही था शिर्क के तरीके पर ही, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और लोग मुसलमान हो रहे थे तो मुसलमान भी बीच में शामिल थे और मुशरिकीन भी शामिल थे जो हज कर रहे थे। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे और अभी यसरब ही में थे या मक्के के रास्ते ही में थे कि आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्के के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफज़दा किए जाते छोड़े रखेंगे। फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुँच गए तो दरपर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिलसिला और राब्ता शुरू किया और आखिरकार इस बात पर इत्तफ़ाक़ हो गया दोनों फ़रीक अयाम तशरीक़ के दरमियानी दिन यानी 12 ज़िलहज्जा को मिना में जमरा उला यानी जमरा उक़बा के पास जो घाटी है इसमें जमा हों और ये इज्तिमा रात की तारीख़ में बिल्कुल खुफिया तरीके पर हो। आइए अब इस तारीख़ी इज्तिमा के अहवाल अंसार के एक कायद की ज़ुबानी सुने कि यही वो इज्तिमा है जिसने इस्लाम और बुत परस्ती की जंग में रफ्तार ज़माना का रुख मोड़ दिया। हम हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हम लोग हज के लिए निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अय्याम तशरीक़ के दरमियानी रोज़ अक़बा में मुलाकात तय हुई और बिलाखिर वो रात आ गई जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी। हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सरदार अब्दुल्लाह बिन हराम भी थे जो अभी इस्लाम नहीं लाए थे। हमने इनको साथ ले लिया था, वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे हम इनसे अपना सारा मामला खुफिया रखते थे। मगर हमने अब्दुल्ला बिन हराम से बातचीत की और कहा कि ए अबू जाबिर, आप हमारे एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ सरबराह हैं और हम आपको आपकी मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं ताकि आप कल कला को आग का ईंधन न बन जाएं। इसके बाद हमने इन्हें इस्लाम की दावत दी और बताया कि आज अक़बा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमारे साथ अक़बा में तशरीफ़ ले गए और नक़ीब भी मुकर्रर हुए। हज़रत काब रज़ियल्लाहु अन्हु वाक़े की तफ़सीलात बयान करते हुए फ़रमाते हैं, हम लोग हस्बे दस्तूर इस रात अपनी कौम के हमरा अपने डेरों में सोए, लेकिन जब तिहाई रात गुज़र गई तो अपने डेरों से निकल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा मुकाम पर जा पहुँचे। हम इस तरह चुपके दबक कर निकलते थे जैसे चिड़िया घोंसले से सुकड़ कर निकलती है। यहाँ तक कि हम सब अक़बा में जमा हो गए। हमारी कुल तादाद 75 थी, 73 मर्द और 2 औरतें। एक उम्मे अम्मारा नसीबा बिनते काब थी जो कबीला बनु माज़न बिन नज्जार से ताल्लुक़ रखती थीं और दूसरे उम्मे मनी इस्मा बिनते अम्र थीं जिनका ताल्लुक़ बनु सलमा के कबीले से था। हम सब घाटी में जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे और आखिर वो लम्हा आ गया जब आप तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो अगरचे अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहें और इनके लिए पुख्ता इत्मीनान हासिल करें। सबसे पहले बात भी उन्होंने ही शुरू की। मजलिस मुकम्मल हो गई तो दीनी और फ़ौजी ताउन के अहद व पैमान को कतई और आखिरी शक्ल देने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे पहले ज़ुबान खोली। इनका मकसूद ये था कि वो पूरी सराहत के साथ इस ज़िम्मेदारी की नज़ाकत वाज़े करें जो इस अहद व पैमान के नतीजे में इन हज़रात के सर पड़ने वाली है। चुनाचे उन्होंने कहा, खज़रज के लोगों, और आम अहले अरब अंसार के दोनों कबीलों को खज़रज ही कहते थे, यानी ओस और खज़रज दोनों को मिलाकर खज़रज ही कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि खज़रज के लोगों, हमारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो तुम्हें मालूम है। हमारी कौम के जो लोग दीनी नुक्ता नज़र से हमारी ही जैसी राय रखते हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे महफूज रखा है। वो अपनी कौम और अपने शहर में क़ुव्वत और इज़्ज़त और ताकत और हिफाजत के अंदर है, मगर अब
وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں، یعنی اب مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھا لوگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تو تب تو ٹھیک ہے، تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو۔ لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے موجود ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں کر لیجئے۔ اس جواب سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم ذمہ داری کو اٹھانے اور اس کے پرخطر نتائج کو جھیلنے کے سلسلے میں انصار کے عزم محکم، شجاعت اور ایمان اور جوش اور اخلاص کا کیا حال تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ نے پہلے قرآن کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی، اس کے بعد بیعت ہو گئی۔ تو یہ ساری بیعت کس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس ماحول سے نکال کر مدینہ طیبہ لے جائیں، یثرب لے جائیں، جہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ محفوظ اور زیادہ پرسکون طریقے سے دین کا کام کرنے کا موقع ملے۔ بیعت کا واقعہ امام احمد رحمہ اللہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بات پر بیعت کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات پر۔ اب یہاں پر وہ پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ جن باتوں پر وعدہ لیا گیا، بیعت کی گئی۔ نمبر 1، چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ نمبر 5، اور جب تمہارے پاس میں آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں، جسے ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے، آخری دفعہ کا ذکر ہے، یعنی پوائنٹ نمبر 5 کا۔ چنانچہ اس میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی طرف دعوت اور اسلام کی ترغیب دینے کے بعد فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم اس چیز سے میری حفاظت کرو گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ اس پر حضرت برا رضی اللہ عنہ بن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے بیعت لے لیجئے۔ ہم خدا کی قسم جنگ کے بیٹے ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے، ہماری یہی ریت باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت برا رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر ہی رہے تھے کہ ابو الہیثم رضی اللہ عنہ بن تیہان نے بات کاٹتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں یعنی یہود کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلبہ اور ظہور عطا فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا، پھر فرمایا، نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے انصار کا رتبہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا تعلق ظاہر فرمایا۔ بیعت کی شرائط کے متعلق گفت و شنید مکمل ہو چکی اور لوگوں نے بیعت شروع کرنے کا ارادہ کیا تو صف اول کے 2 مسلمان جو 11 اور 12 نبوت کے ایام حج میں مسلمان ہوئے تھے، یکے بعد دیگرے اٹھے تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی ذمہ داری کی نزاکت اور خطرناکی کو اچھی طرح واضح کریں اور یہ لوگ معاملے کے سارے پہلوؤں کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد ہی بیعت کریں۔ اس سے یہ بھی پتہ لگانا مقصود تھا کہ قوم کس حد تک قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب لوگ بیعت کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نضلہ نے کہا، تم لوگ جانتے ہو کہ ان سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ جی ہاں کی آوازوں پر حضرت عباس نے کہا،
تم ان سے سرخ اور سیاہ لوگوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور تمہارے اشراف یعنی ایلیٹس کو قتل کر دیا جائے گا، معزز لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا، اور تم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے، تو ابھی سے ان کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم نے انہیں لے جانے کے بعد چھوڑا تو یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی۔ اور اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود وہ عہد نبھا لو گے جس کی طرف تم نے انہیں بلایا ہے، تو پھر بے شک تم انہیں لے لو، کیونکہ یہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر سب نے بیک آواز کہا، ہم مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کا خطرہ مول لے کر انہیں قبول کرتے ہیں۔ ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ عہد پورا کیا تو ہمیں اس کے عوض کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ لوگوں نے عرض کیا، اپنا ہاتھ پھیلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا اور لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت ہم بیعت کرنے اٹھے تو حضرت اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ نے، جو 70 آدمیوں میں سے سب سے کم عمر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، اہل یثرب ذرا ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر یعنی لمبا چوڑا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں سے لے جانے کے معنی ہیں سارے عرب سے دشمنی، تمہارے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار، لہٰذا اگر یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہو تو تب انہیں لے چلو، اور تمہارا اجر اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول عذر ہوگا۔ بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھی، ایک بار نزاکت کی وضاحت بھی ہو چکی تھی، اب یہ تاکید مزید ہو گئی تو لوگوں نے بیک آواز کہا، اسد بن زرارہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، خدا کی قسم ہم اس بیعت کو نہ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس جواب سے حضرت اسد رضی اللہ عنہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قوم کس حد تک اس راہ میں جان دینے کے لیے تیار ہے۔ در حقیقت حضرت اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر مدینے میں اسلام کے سب سے بڑے مبلغ تھے، جو کل کے سبق میں بھی آپ نے پڑھا کہ جب پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب بن عمیر ایک مبلغ کی حیثیت سے یثرب گئے تھے تو اسد بن زرارہ ان کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی لیے طبعی طور پر وہی ان بیعت کنندگان کے دینی سربراہ بھی تھے، اور اسی لیے سب سے پہلے انہی نے بیعت بھی کی۔ چنانچہ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ بنو النجار کہتے ہیں کہ ابو امامہ اسد بن زرارہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ ملایا، اور اس کے بعد بیعت عامہ ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ ایک ایک آدمی کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اور اس کے عوض جنت کی بشارت دی۔ باقی رہیں 2 عورتیں جو اس موقع پر حاضر تھیں تو ان کی بیعت صرف زبانی ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بہرحال بیعت مکمل ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سردار منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجئے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں لایا گیا۔ 9 خزرج سے اور 3 اوس سے منتخب کیے گئے، جن کے نام یہ ہیں۔ خزرج کے نقباء یہ تھے اسعد بن زرارہ، سعد بن ربیع، عبداللہ بن رواحہ بن ثعلبہ، رافع بن مالک، براء بن معرور، عبداللہ بن عمرو، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اوس کے نقباء اسید بن حدیر، سعد بن خیثمہ بن حارث اور رفاع بن عبد المنذر بن زبیر رضی اللہ عنہم تھے۔ جب ان نقباء کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، جی ہاں۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا
چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں، اس لیے شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی: خیمے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن ندلہ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا: ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں میں چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان اور مال پر مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور اکابر مجرمین کے ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض کیا: خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے۔ لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں ہیں۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس پہنچا۔ وہ بھی کہنے لگا کہ یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کرے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو بھی مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہیں کرتی۔ باقی رہے مسلمان، یعنی یثرب میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور چپ سادھ لی۔ ان میں سے کسی نے ہاں یا نہیں کے ساتھ زبان ہی نہیں کھولی۔ آخر رؤسائے قریش کا رجحان یہ رہا کہ مشرکین کی بات سچ ہے، اس لیے وہ نامراد ہی واپس پلٹ گئے۔ رؤسائے مکہ، یعنی مکہ کے جو امیر لوگ تھے، تقریباً اس یقین کے ساتھ پلٹے کہ یہ خبر غلط ہے، لیکن اس کی کوریت میں وہ برابر لگے رہے۔ آخر کار انہیں یقینی طور پر معلوم ہوا کہ خبر تو صحیح ہے اور بیعت بھی ہوئی ہے، لیکن یہ پتہ اس وقت چلا جب حجاج اپنے اپنے وطن روانہ ہو چکے تھے۔ اس لیے ان سواروں نے تیز رفتاری سے اہل یثرب کا پیچھا کیا، لیکن موقع نکل چکا تھا۔ البتہ انہوں نے سعد بن عبادہ اور منذر بن عمرو کو دیکھ لیا اور انہیں جا کھدیڑا، لیکن منذر زیادہ تیز رفتار ثابت ہوئے اور بھاگ نکلے۔ البتہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ پکڑ لیے گئے اور ان کا ہاتھ گردن کے پیچھے انہی کے کجاوے کی رسی سے باندھ دیا گیا، پھر انہیں مارتے پیٹتے بال نوچتے مکہ لے جایا گیا، لیکن وہاں مطعم بن عدی اور حارث بن حرب بن امیہ نے آ کر چھڑا دیا، کیونکہ ان دونوں کے جو قافلے مدینے سے گزرتے تھے وہ سعد رضی اللہ عنہ ہی کی پناہ میں گزرتے تھے۔ ادھر انصار ان کی گرفتاری کے بعد باہم مشورہ کر رہے تھے کہ کیوں نہ دھاوا بول دیا جائے، مگر اتنے میں وہ دکھائی پڑ گئے، یعنی وہ واپس آتے ہوئے ان کو نظر آ گئے، تو اس کے بعد تمام لوگ بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ یہی عقبہ کی دوسری بیعت ہے جسے بیعت عقبہ کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ بیعت ایک ایسی فضا میں زیر عمل آئی جس پر محبت اور وفاداری، منتشر اہل ایمان کے درمیان تعاون اور تناصر، باہمی اعتماد اور جاں سپاری اور شجاعت کے جذبات چھائے ہوئے تھے۔ چنانچہ یثربی اہل ایمان کے دل اپنے کمزور مکی بھائیوں کی شفقت سے لبریز تھے۔ ان کے اندر ان بھائیوں کی حمایت کا جوش تھا اور ان پر ظلم کرنے والوں کے خلاف غم و غصہ تھا۔ ان کے سینے اپنے اس بھائی کی محبت سے سرشار تھے جسے دیکھے بغیر محض للہ فی اللہ اپنا بھائی قرار دے دیا تھا، اور یہ جذبات و احساسات محض کسی عارضی کشش میں کا نتیجہ نہ تھے جو دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کا منبع ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب تھا، یعنی وہ ایمان جو ظلم و عدوان کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سرنگوں نہیں ہوتا، وہ ایمان کہ جب اس کی باد بہاری چلتی ہے تو عقیدہ و عمل میں عجائبات کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی بدولت مسلمانوں نے صفحات زمانہ پر ایسے ایسے کارنامے ثبت کیے
اور ایسے ایسے آثار اور نشان چھوڑے کہ ان کی نظیر سے ماضی و حاضر خالی ہیں، یعنی اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی ایسی مثال تو ملی ہی نہیں، اور غالباً مستقبل بھی خالی ہی رہے گا۔ تو یہ ہے بیت عقبہ ثانی، جسے دوسری بیت عقبہ یا بیت عقبہ کبریٰ بھی کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔